बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कचहरी बाजार में वाकई एचबीएल ब्रांच की इमारत की 7वीं मंजिल पर आग लग गई और वहां पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1112 की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इमारत में मैसूर 2 खवातीन समेत 13 अफराद को भी सही सलामत निकाल लिया गया। आग ए कैटेगरी की थी, जबकि फैसलाबाद कचहरी बाजार में एचबीएल की बैंक के अंदर मेन आतिशदगी, वहां पर मेन ब्रांच के अंदर आतिशदगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फरजाना सिद्दीक। जी फरजाना, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के कचहरी बाजार में ये एचबीएल बैंक का मेन दफ्तर है। यहाँ पे एचबीएल की मेन इमारत है जहाँ पे अचानक आग लग चुकी थी। और ये जो बिल्डिंग है, हम बताते चलें कि ये 9 मंजिला इमारत है। इसके 7वें फ्लोर पर आग लगी। आग लगने की वजूहात तो इल्म में नहीं आ सकी, तहम जैसे ये आग लगी यहाँ पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी का आलम था। आग लगने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें यहाँ पर पहुंची। पुलिस की भारी नफर यहाँ पर पहुंच गई। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, डोलफिन पुलिस, एलीट फोर्स और जितने भी दीगर अदारों की टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गई और सबने अपनी अपनी सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी कि आग पर काबू पाया जा सके। आग लगने का ये सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा और रेस्क्यू के मुताबिक जो आग की शिद्दत है वो बहुत ज्यादा थी और ए कैटेगरी की आग थी। चूंकि आग जो है वो इमारत की 7वीं जो था फ्लोर उस पर लगी। इस दौरान जो 7वें फ्लोर से नीचे काम करने वाला जितना भी अमला था उसने भागकर जान बचाई, जबकि बाकी जो दीगर अमला 7वें फ्लोर से ऊपर वाली 2 बिल्डिंग में मौजूद था वो छत पे चढ़ गया और उन्होंने चीखों पुकार शुरू कर दी कि उनकी मदद की जाए। तहम रेस्क्यू की 10 से 12 जो गाड़ियां थी वो यहाँ पर आग बुझाने के लिए मौजूद रहीं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एहतशाम वाला भी यहाँ पर खुद पहुंचे और आग बुझाने के लिए 7वें फ्लोर तक गए हैं और इसके साथ साथ वो रेस्क्यू की जितना भी अपना अमला था उनकी हौसला अफजाई भी करते रहे। ये मुकम्मल कोशिश थी कि आग पर काबू पा लिया जाए। उस वक्त जहाँ पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी का आलम था, जो बैंक का अमला था वो खौफ और राज का शिकार हो गया और जो लोग यहाँ पर काम करने वाले थे जैसे जैसे उनके लवाहिकीन और अजीजो अकारब तक इतला पहुंची वो भी परेशानी का शिकार होकर यहाँ पहुंचे। इनमें बहुत ज्यादा अमला ऐसा था कि जैसे ही आग लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए, खौफ और राज का शिकार हुए और बहुत ज्यादा परेशान होकर बाहर भागे। तो किसी का मोबाइल गिर गया, किसी का मोबाइल अंदर रह गया, जिसकी वजह से उनके प्यारों से राब्ता नहीं हो सका। तो मजीद जो वसवसे थे वो उनके जहन में आए और वो खौफ और हिरास का भी शिकार है और ये कोशिश थी कि किसी तरीके से जो अंदर मौजूद अपने हैं उनसे बात हो सके। तो हम रेस्क्यू इस दौरान मुकम्मल कोशिश करती रही और पुलिस ने इर्द गिर्द की जितनी भी नजदीकी इमारतें थी उनको खाली करवा लिया गया। ये बताते चलें कि जो कचहरी बाजार है ये घंटा घर के 8 बाजारों में से एक है। बहुत ज्यादा मारूफ मार्केट है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे रश होता है दिन के वक्त। इस बैंक की बिल्कुल बैक साइड पर तहसील है, पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसीलदार यहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रहती है और उसके बिल्कुल जो साथ है वो थाना सिविल लाइन की इमारत है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर भी वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर भी हम वक्त बहुत ज्यादा रश होता है। और अगर हम बात करें बैंक की लेफ्ट और राइट साइड की तो वहाँ पर भी दीगर जो निजी बैंक हैं उनकी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी भी बहुत ज्यादा खौफ और रात का शिकार हुए। फरजाना, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने बताया है कि वहां पर जो है वो ये तमाम तर सिनेरियो के हवाले से हम गाहे बगाहे आगाह भी करते रहे, अभी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल भी कर लिया गया है। क्या कहेंगी वहां पर अभी जो है वो आग के ऊपर कूलिंग का अमल जारी है? आग को बुझाने के बाद ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा या फिर मुकम्मल कर लिया गया है? कूलिंग का अमल हो चुका है मुकम्मल? फरजाना, अगर आप सुन पा रही हैं तो बताइएगा कि आग के ऊपर काबू पा लिया गया है लेकिन अभी कूलिंग का अमल जारी है, ये बताया जा रहा था। तो कब तक ये कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा? ये कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू की जानिब से जो कूलिंग का अमल था वो भी इस वक्त हमें मुकम्मल होता नजर आ रहा है। रेस्क्यू के मुताबिक सिर्फ 5 से 10% काम है जो रह गया है और उसके अलावा रेस्क्यू ने मुकम्मल तौर पर सरतोड़ कोशिश की है। 1 घंटे में रेस्क्यू ने मुकम्मल तौर पर न सिर्फ आग पर काबू पाया बल्कि इमारत के अंदर 2 खवातीन समेत जो 13 के करीब अफराद मौजूद थे, अफराद महसूर थे, उनको भी सही सलामत बाहर निकाला। उनमें से सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसकी हालत जरा तशवीशनाक हुई। धुआं चुका बहुत ज्यादा था जिसको रेस्क्यू ने तिबी इमदाद के बाद करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। तहम उसकी हालत भी अब बेहतर बताई जा रही है। रेस्क्यू की तरफ से मुकम्मल कोशिश की गई थी और रेस्क्यू ने 1 घंटे की सरतोड़ कोशिश के बाद जो है वो मुकम्मल नुकसान से बचा लिया। तहम माली नुकसान कितना हुआ है इसका भी तखमीना लगाना बाकी है। बैंक के आला अफसरान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मामले की तहकीकात भी इनकी जानिब से यकीनन शुरू कर दी जाएंगी। आग की वजूहात क्या थी इसका भी तयन नहीं हो सका। तहम उनका कहना है कि इस हवाले से मुकम्मल तौर पर एक इंक्वायरी टीम तश्कील दी जाएगी जो इस तमाम तर मामले की तहकीकात करेंगे। दूसरी जानिब जैसे ही आग पर काबू पाया गया और रेस्क्यू और बैंक का अमला बहुत ज्यादा
زیادہ خوش نظر آیا، خاص طور پر جو شہری یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود تھے اور کب سے ریسکیو کے اس آپریشن کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی ریسکیو زندہ باد کے نعرے لگائے، ان کے لیے تالیاں لگائی گئی، ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ تاہم اس تمام تر آپریشن کے بعد ریسکیو کا عملہ بہت زیادہ خوش ہے، بینک کا عملہ بہت زیادہ خوش ہے، اور اس وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ جو لواحقین اپنوں کے لیے پریشان تھے، جو عزیز و اقارب پریشان تھے، وہ بھی اپنوں کے ملنے پر خوش ہیں۔ کچہری بازار کے چونکہ چاروں جانب سے جو ٹریفک تھی وہ بند کر دی گئی تھی، لیکن اب کھول دی گئی ہے، تو جو اب زندگی ہے وہ معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ جی، زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ بہت شکریہ فرزانہ صدیقہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے اور اس وقت وہاں پر جو ہے وہ 5 سے 10% کام ہے جو باقی رہ گیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اس وقت فرزانہ صدیق یہ بھی بتائیے گا، اس وقت وہاں پر جو لوگ ہیں جو اس وقت آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے جب ریسکیو کے جو ٹیم باہر نکلی تو ان کے لیے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا۔ اس وقت لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، کس طریقے سے وہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا سیف طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے ریسکیو کی جانب سے یہ آپریشن مکمل کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھ پا رہی ہوں، چونکہ یہاں پہ شور بہت زیادہ ہے، جو لوگ ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ جب یہ آگ لگنے کے مناظر تھے، جب ابتدائی طور پر یہ آگ لگی تو آگ کے مناظر بہت زیادہ خوفناک تھے۔ 9 منزلہ یہ عمارت ہے، 7ویں فلور پر آگ لگی اور ایک دم سے افراتفری مچ گئی، ہو کا عالم مچ گیا۔ جتنا بھی اندر عملہ موجود تھا وہ بھی خوف و ہراس ہو کے باہر بھاگا ہے، یہاں پہ جتنے موجود شہری تھے وہ بھی خوف و ہراس کا شکار ہوئے۔ ہر طرف ایک خوف تھا، افراتفری تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ چونکہ آگ 7ویں فلور پر تھی تو اس میں سے نکلنے والی جو آگ کے شعلے تھے وہ مکمل طور پر بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ ہر کوئی خوف زدہ تھا کہ اندر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، جس کے بعد ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی اور انہوں نے مسلسل اپنی سرتوڑ کوشش کی۔ 10 سے 12 کے قریب ریسکیو کی گاڑیاں تھیں جو مکمل طور پر آگ بجھانے میں ہمیں مصروف نظر آئیں، جبکہ اس دوران اگر ہم نے ریسکیو کی کسی آفیشیل سے یا ریسکیو اہلکار سے بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو انہوں نے ہم سے بات نہیں کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت وہ آگ پر فوکس رکھے ہوئے ہیں، جیسے اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا اس کے بعد ہی کچھ کہا جائے گا۔ تاہم ریسکیو کی بروقت کارروائی نے، اگر یہ کہا جائے کہ ریسکیو نے بہت اچھا یہاں پہ اپنا کردار ادا کیا ہے، تو یقیناً کہنا ان کی خدمات کو سراہنے کے قابل ہے۔ ان کی خدمات جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ سر انجام دی ہیں، 1 گھنٹے میں سرتوڑ کوشش کی ہے، سرتوڑ کوشش کیا۔ بہت شکریہ فرزانہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل آباد کے کچہری بازار میں HBL بینک میں آتی زدگی اور آگ کو بجھانے کے لیے ڈسٹرکٹ آفیسر احتشام والا خود بھی موقع پر موجود رہے اور تمام ریسکیو آپریشن کو لیڈ کیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو کا کہنا تھا کہ آگ ایک کیٹیگری کی تھی، بر وقت آپریشن سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اسی حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ دیکھ بھی نہیں تھے پا رہے، اتنا آپ کا ویو لیول ادھر کم تھا، لیکن الحمدللہ سٹاف نے بڑی جرت کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان کو میں نے لیڈ کیا ہے۔ 7 فلور پہ ہم نے رسپانس کر کے ایک جو لیفٹ سائڈ تھی پوری، ادھر بظاہر تو ایسے لگتا ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ تھی، ادھر کافی زیادہ فائر تھی، ادھر اسے ہم نے سب سے پہلے کنٹرول کیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی بہت 8 فلور کے اوپر تھی فائر تھی، سب سے پہلے ہم نے فائر پہ قابو پایا ہے۔ اس کے ساتھ 7 فلور کے اوپر 2 میل اور 1 فیمیل تھی، انہیں سب سے پہلے ہم نے ایویکویٹ کیا جو کہ سٹیبل ہیں، اور اس کے بعد چھت کے اوپر 8 پیپل تھے اور 8 لوگوں کو بھی الحمدللہ ہم نے سکسیسفلی ایویکویٹ کر کے اور انہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، انہیں دوبارہ چیک کیا ہے۔ چیک کرنے کے بعد سارے جو وکٹم تھے وہ سٹیبل تھے اور بحفاظت انہیں ایویکویٹ کیا ہے۔ یہ ساری کلاس اے فائر تھی، مٹیریل تھی، سالڈ فائر تھی، اور بظاہر جو ایسا لگ رہا ہے شارٹ سرکٹ تھا۔ جس پورشن میں فائر تھی ادھر بہت زیادہ سامان اور وہ ڈبے اور اس میں کوئی ڈاکومنٹس اور پیپرز وغیرہ وہ کھڑکیوں کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے، اور سارا ووڈن ادھر ورک تھا، جو کہ ساری بلڈنگ میں روٹین میں ایسا نہیں ہے، اسی فلور پہ وہ زیادہ تھا۔ اسی طرح 8ویں فلور کے اوپر کچھ ایئر کنڈیشنز کے جو تھے کمپریسر وغیرہ ان کو فائر تھی۔ تو الحمدللہ بر وقت رسپانس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ادروائز یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ایک انٹوورڈ سچویشن میں یہ کنورٹ ہو کے بہت سارے لوگوں کی کچھ آپ دیکھ بھی نہیں۔ بالکل، یہ آپ نے تمام تر مناظر دیکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے تمام تر کارروائی کے حوالے سے بریف کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ فیسکو کی بڑی غفلت سامنے آ گئی ہے۔ فیسکو سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر میں زائد المعیاد آگ بجھانے والے آلات کو تبدیل نہیں کر سکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر دفاتر میں آگ جو ہے وہ آنے والے ملازمین اور ہزاروں صارفین جو ہے وہ غیر محفوظ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟
رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر میں زائد المیعاد آگ بجھانے والے آلات کو تبدیل نہیں کر سکی ہے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر دفاتر میں آنے والے ملازمین اور ہزاروں صارفین جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ فیسکو کی بڑی غفلت سامنے آ گئی ہے۔ فیسکو سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر میں زائد المیعاد آگ بجھانے والے آلات کو تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ روزانہ کی بنیاد پر دفاتر میں آنے والے ملازمین اور ہزاروں صارفین غیر محفوظ ہیں۔ فیسکو کی بڑی غفلت سامنے آئی ہے، جہاں پر دفاتر میں زائد المیعاد آگ بجھانے والے آلات کو تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ دفاتر آنے والے ملازمین اور صارفین کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ چکی ہیں۔ صارفین کا زائد المیعاد آگ بجھانے والے آلات فوری طور پر تبدیل کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیسکو کی یہ بڑی غفلت ہے جو سامنے آئی ہے، جہاں پر فیسکو سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر میں زائد المیعاد آگ بجھانے والے آلات کو تبدیل نہیں کر سکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر دفاتر میں آنے والے ملازمین اور ہزاروں صارفین غیر محفوظ ہیں، جبکہ فیصل آباد فیسکو کی بڑی غفلت سامنے آ چکی ہے۔ دفاتر میں زائد المیعاد آگ بجھانے والے آلات کو تبدیل نہیں کیا جا سکا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت بدلی، پٹواریوں کے رویے نہیں بدلے، جبکہ فیصل آباد کے چک 256 میں قائم دہی مرکز مال میں گدھے گھومنے لگے، جہاں پر دہی مرکز مال میں 256 کو تالے لگ چکے ہیں۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے دیہاتیوں کے لیے دہی مرکز مال کا قیام کیا گیا تھا، جہاں پر پیدائش، نکاح، اموات اور طلاق وغیرہ کے اندراج ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں پر گدھے گھومتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت بدلی ہے، پٹواریوں کے رویے نہیں بدلے ہیں۔ چک 256 میں قائم دہی مرکز مال میں گدھے گھومنے لگے، دہی مرکز مال 256 کو تالے لگ گئے اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے دہی مرکز مال کا قیام کیا گیا تھا۔ ریکارڈ آفس میں پیدائش، نکاح، اموات اور طلاق وغیرہ کے اندراج ہوتے ہیں، لیکن اب وہاں پر گدھے گھومتے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ پٹواریوں کے رویے نہ بدلنے کی ایک بڑی اہم مثال ہے۔ اور حکومت بدلی ہے لیکن پٹواریوں کے رویے نہیں بدلے۔ فیصل آباد کے چک 256 میں قائم دہی مرکز مال میں گدھے گھومنے لگے ہیں اور دہی مرکز مال 256 کو تالے لگ چکے ہیں، جبکہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے دیہاتیوں کے لیے دہی مرکز مال کا قیام کیا گیا تھا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے عمران اسلم۔ جی عمران، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، حکومت تو بدل چکی ہے لیکن فیصل آباد کے پٹواریوں کے تاحال رویے نہ بدلے۔ فیصل آباد کے نوائی گاؤں چک 256 میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے دیہی مرکز قائم کیا گیا تھا، جہاں پر عملہ تو موجود ہی ہے لیکن تاحال وہاں پر گدھے گھوم رہے ہیں، جس کی باقاعدہ سے فوٹو سٹی 41 نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹو میں دیکھا جا سکتا ہے دیہی مرکز مال 256 کو تالے لگے ہوئے ہیں اور یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے دیہاتیوں کے لیے جو مرکز مال قائم کیا گیا تھا، جہاں پر 3 گاؤں جس میں چک 250، 51 اور 256 ہے، وہاں کے جو دیہاتی ان کے پیدائش، نکاح، اموات اور طلاق وغیرہ کے جو ریکارڈ ہے وہ اندراج ہوتے ہیں، لیکن تاحال یہاں پر کوئی عملہ موجود نہیں ہے اور دیہی مرکز مال 256 میں عملے کی بجائے وہاں پر گدھے گھوم رہے ہیں اور تاحال یہاں پر کوئی بھی انچارج قانونی کوئی بھی موجود نہیں ہے جو اس تمام امور کو دیکھ سکے۔ دیہاتیوں کو کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی عملہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی یہ کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب اس وقت آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے دہی مرکز مال کا قیام تو کیا گیا تھا، لیکن ابھی گدھے گھومتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جنگ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی جانے والی سرگودا روڈ کی تعمیر میں ناقص میٹیریل استعمال کیے جانے کا انکشاف چیف سیکرٹری پنجاب نے محکمہ ہائی وے سے رپورٹ طلب کر لی۔ محکمہ نے کارروائی سے بچنے کے لیے راتوں رات مرمت بھی کروا دی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جنگ سرگودا روڈ کی ناقص تعمیر کیے جانے کا انکشاف ہوا، جہاں پر چیف سیکرٹری نے محکمہ ہائی وے سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، جبکہ محکمہ ہائی وے نے مرمت کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مبشر، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، ایوب چوک سے لے کر ایک سڑک جو ہے وہ اس کی تعمیر کی گئی، کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ سڑک تعمیر ہوئی اور اس کی تعمیر کے دوران ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف ہوا، جس پر چیف سیکرٹری نے جو ہے وہ محکمہ ہائی وے سے جواب طلب کیا۔ محکمہ ہائی وے کو ہدایت کی گئی کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے، انکوائری بھی کی جائے کہ آخر اس میں ناقص مٹیریل کیوں استعمال کیا گیا۔ تاہم محکمہ ہائی وے نے راتوں رات ہی اسی سڑک کی ایک بار پھر مرمت کروا دی ہے اور محکمہ ہائی وے کے ایکسین اسد شاہین کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ٹھیکیدار جو ہے وہ اس سے ہی مرمت کروائی
بنائی گئی ہے. تاہم اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سڑک کی مرمت کی گئی, سڑک کی تعمیر کی گئی, تو اس پر محکمہ ہائی وے کے جو افسران تھے انہوں نے ہی رپورٹ دی تھی کہ یہ سڑک میں مٹیریل جو ہے وہ ٹھیک استعمال کیا گیا ہے, اور اس کے باوجود کروڑوں روپے لاگت سے تیار ہونے والی سڑک جو ہے وہ اچانک کس طرح ٹوٹ کا شکار ہوئی. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ ہائی وے کے افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ وہ کسی ایسی سڑک کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال نہ کر سکیں. جی, ناقص مٹیریل استعمال نہ کیا جا سکے. بہت شکریہ مبشرہ سنقوی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کو چلانے والے اے سی سٹی کے دفتر میں بجلی کی فراہمی معطل ہے اور اے سی صدر دفتر میں بھی موجود نہیں, جہاں پر بجلی موجود بند ہے اور دفتری امور متاثر. گرمی میں عملہ پسینے سے شرابور ہے, جنریٹر بھی موجود نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کو چلانے والے اے سی سٹی کے دفتر میں بجلی کی فراہمی معطل ہے اور اے سی صدر دفتر میں بھی بجلی بند. دفتری امور متاثر ہونے لگے اور گرمی میں عملہ پسینے سے شرابور ہے, جبکہ دونوں دفاتر میں جنریٹر بھی موجود نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کو چلانے والے اے سی سٹی کے دفتر میں بجلی کی فراہمی معطل ہے اور اے سی صدر دفتر میں بھی بجلی بند. دفتری امور متاثر ہونے لگے, گرمی میں عملہ پسینے سے شرابور ہے, جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جنریٹر بھی موجود نہیں ہے اور فیصل آباد کو چلانے والے اے سی سٹی کے دفتر میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. اے سی صدر دفتر میں بھی بجلی بند ہے. دفتری امور متاثر, گرمی میں عملہ پسینے سے شرابور ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان مرزا. جی رمضان مرزا, اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ شیڈنگ ہو ہی رہی ہے. اس علاقے کا بھی فیڈر ٹرپ کر جانے کی وجہ سے اسسٹنٹ کمشنر کے 2 دفاتر جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر سٹی جو کہ پورے شہر کو چلانا ہوتا ہے اور روزانہ درجنوں کی فائلز جو ہیں ان کا پرنٹس اور ان کے اوپر دستخط کیے اور پروسیس کیا جانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صدر کا دفتر ہے اسسٹنٹ کمشنر وہ بھی اسی احاطے میں موجود ہے اور کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی جو ہے وہ یہاں پر بجلی کی فراہمی ابھی تک یقینی نہیں بنائی جا سکی, جس وجہ سے آنے والے سائلین کو تو مسائل کا سامنا کرنا ہی پڑ رہا ہے. جو عملہ بھی موجود ہے وہ بھی پسینے سے شرابور دکھائی دیتا ہے اور اب جو دفتری کام ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ بھی بغیر روشنی کے, بغیر پنکھے کے جو ہے وہ اپنے اپنے دفاتر میں موجود ہیں. جی, اپنے اپنے دفاتر میں بغیر پنکھے اور بغیر روشنی کے موجود ہیں. بہت شکریہ رمضان, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب را میٹیریل کی شارٹیج اور بڑھتی پیداواری لاگت کے باوجود ملکی برآمدات گزشتہ سال اس ماہ ستمبر کے مقابلے میں 27.4% مزید بڑھی ہیں. فیصل آباد کے صنعت کاروں کا ماننا ہے کہ کورونا کے باعث دنیا بھر سے آرڈرز کی بھرمار ہے اور ایسے میں دھاگے کی عدم دستیابی اور بڑھتی قیمتیں ایک چیلنج بن چکا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. شراز بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شراز, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جو ایکسپورٹ میں انکریز آیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹری جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے. اس وقت را مٹیریل کی کمی کا سامنا ہے, کاٹن پروڈکشن کم ہوئی ہے, دھاگے کی قلت کا سامنا ہے, دھاگے کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے اوپر سبسڈی کا جو اس وقت مطالبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے باوجود ایکسپورٹ رائز کر رہی ہے. وجوہات کیا ہیں جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سابق صدر سید ضیاء علمدار حسین شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ پی ایچ ایم اے کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. ملکی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس وقت ایکسپورٹر جو ہیں وہ شکایات کرتے دکھائی دیتے ہیں, تو یہ جو بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ ہے شکایات کا جو ہے اس کی نفی کر رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر, اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو پرائس آف را مٹیریل ہے وہ 10% گرو کر رہا ہے. اگر گروتھ ہے صرف 10% تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن جو ہے وہ پچھلے جتنی ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 اس کی میں آپ کو مثال اس طرح دے سکتا ہوں کہ آج جو کاٹن کا ریٹ ہے وہ $1.05 ہے. پچھلے سال یہ تقریباً یہ شروع ہوا تھا 82 سے, لیکن الٹیمیٹلی 90 سینٹ پہ رہا. تو 10% کاٹن بڑھی ہوئی ہے, 10% ڈائز کیمیکل بڑھے ہوئے ہیں. اگر اس کو دوسری طرف جو اس وقت بہت بڑا ایشو ہے نا کہ جی امپورٹس بڑھ رہی ہیں, وہ را مٹیریل کی پرائسز بڑھی ہیں تو اتنا ہی ڈالر باہر جا رہا ہے. اتنی ہی ہماری ایکسپورٹ جو ہے جب وہ بڑھی ہے تو اتنا ہی ڈالر جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ را مٹیریل کی جو پرائس ہے وہ بڑھی ہوئی ہے. نمبر 2, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو بہت زیادہ پریشر ہے امپورٹ پہ,
اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی ہم نے مشینری باہر سے بائی کی تھی، جس میں 1.6 ملین سپنڈل ہے، 6000 لوم ہیں، ڈائنگ ہے، مطلب جن سے ہم ڈائنگ کی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں یا نیٹنگ کی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں، وہ 6 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں۔ اب وہ مشینری جو ہے آج سے 3-4 مہینے جب یہ امپورٹ بڑھنی شروع ہوئی تھی تو وہ مشینری پورٹ پہ آئی تھی، اس کی پیمنٹ کی تھی، آج وہ پروڈکشن میں آ گئی ہیں۔ تو اب یہ جو اس مہینے میں تھوڑی سی 10% سے زیادہ رائز ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اب وہ پروڈکشن میں آئے گی۔ اچھا، یہ بھی ایک وجوہات میں شامل ہے کہ اس وقت جو چائنا نے سننے میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیراز بھٹ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دعوے محض دعوے رہے۔ وہیکلز کی نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈز گھروں تک پہنچانے میں ناکام، فیس ادائیگی کے باوجود شہری ایکسائز دفتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ بات کریں گے، عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمیر، اس حوالے سے بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن شہریوں سے فیس وصولی کے باوجود ان کی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کے سمارٹ کارڈز اور نمبر پلیٹس جو ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچانے میں ناکام رہا ہے، اور اس حوالے سے 1 مہینے کے دوران 5000 سمارٹ کارڈز اور نمبر پلیٹس جو ہیں وہ جو متعلقہ کوریئر کمپنی، نجی کوریئر کمپنی ہے، اس کی جانب سے واپس ایکسائز کے حوالے کر دی گئی کہ ان شہریوں کے انہیں ایڈریس نہیں مل رہے یا ان کو گھر نہیں مل رہے۔ آیا کہ واقعی شہریوں کی رہائشوں کا معاملہ ہے، ایڈریسز کا معاملہ ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رانا احمد حسن موجود ہیں۔ رانا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ شہری فیس کی ادائیگی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کے گاڑی کی، ان کی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ یا سمارٹ کارڈ جو ہے وہ ان کے گھروں تک نہیں پہنچ پاتا، وہ پھر ایکسائز دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور کیوں ہیں؟ تقریباً ہم نے ٹی سی ایس والوں کو تقریباً 20-22 ہزار یہ نمبر پلیٹس اور یہ کارڈ دیے تھے، ان میں سے تقریباً 5000 کے قریب ہمارے اب تک ریٹرن ہو چکے ہیں، جو ان کے مقامی لوگوں کے پاس نہیں پہنچا سکے۔ اس حوالے سے ہمارے کئی بار ان کی کمپلینٹس بھی آئی ہیں کہ وہ ہمیں فون کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں ہمارے ایڈریس پہ یہ کارڈ وغیرہ نہیں پہنچاتے، فون کر کے کہ وہاں پہ آ کے کلیکٹ کر لیں۔ اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں۔ اس طرح کی کمپلینٹس ہم نے ڈی جی صاحبہ کو بھی پہلے ارسال کی تھی، اب اس کے ان کو سختی سے کہا ہے کہ آپ لوگ جو بھی ٹی سی ایس کی وہ ڈلیوری کرتا ہے اسے کہیں کہ وہ ان کے گھر کے دہلیز تک پہنچائے، لیکن اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے سے ریکوری وہ بہتر ہو رہا ہے، اب مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا سر، اگر کارکردگی بہتر نہیں ہوتی، صورتحال وہی رہتی ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا ایکسائز کے پاس؟ یہ ہمارے پاس محکمے کے پاس ڈی جی آفس میں اختیار ہے، یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی انہوں نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے، تو وہ ان کو ہم نے چٹھی لکھی ہوئی ہے ان کو، ہائی کمان کو، اور انشاءاللہ ان کا بہتر سلوشن نکل آئے گا۔ جی بالکل، ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے شکایات موصول ہوئی ہیں اور ڈی جی ایکسائز کو متعلقہ کوریئر کمپنی کے خلاف خط بھی لکھا گیا ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے، کارکردگی کو بہتر بنایا جائے۔ بہت شکریہ عمیر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دوسری جانب ٹوبا ٹیکسنگ ایف بی آر کو لوگوں سے گوشوارے جمع کرنا بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اس سال صرف 19,000 افراد ہی گوشوارے جمع کرا سکے۔ ڈیڈ لائن میں مزید 15 دن کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے اور ایف بی آر کا 15 اکتوبر سے پہلے گوشوارے جمع کرانے کا حکم۔ اسی پر بات کریں گے، شاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہد، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اگر بات کریں ٹوبا ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں ٹیکس پیئر کے حوالے سے ایف بی آر کی جانب سے 15 تاریخ تک تو ٹائم بڑھایا گیا، لیکن ٹوبا ٹیکسنگ کے لوگ ابھی تک جو ہے گوشوارے جمع کروانے کے لیے جو ہے تیار نظر نہیں آ رہے۔ ضلع بھر کے 53,000 افراد ہیں جو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جو ہر سال جو ہے گوشوارے جمع کرواتے ہیں، لیکن ابھی تک صرف اور صرف 19,000 افراد ہی جو ہے جمع کروا سکے ہیں، جس کے بعد ایک بڑا فگر ہے تقریباً 34,000 کا ابھی تک لوگ جو ہے نہیں جمع کروا سکے۔ کیا دیکھنا ہے کہ آنے والے 10 دن جو ہے اس میں ایف بی آر کے پاس جو ہے وہ اپنے ٹیکسز جمع کروا پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے تو بات کریں تو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ٹیکس جو ہے اضافہ ہوا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے ٹوبا ٹیکسنگ کے لوگ جو ہے سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ صرف 19,000 ہی ابھی تک جو ہے ایف بی آر کو اپنا ٹیکس جو ہے سالانہ وہ ابھی تک پے کر سکے ہیں۔
KPR के नुमाइंदगान जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर यंग डॉक्टर्स का सरगोदा रोड पर एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स ने सरगोदा रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जबकि फैसलाबाद इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर तशद्दुद पर यंग डॉक्टर का सरगोदा रोड पर एहतजाज और डॉक्टर्स ने सरगोदा रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया है। एहतजाज के बाद गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। डॉक्टर्स पर तशद्दुद और गाड़ियों पर जो है वो गिरफ्तारियों पर एहतजाज भी किया जा रहा है यंग डॉक्टर्स की जानिब से। जबकि इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर यंग डॉक्टर्स इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, जिसके बाद उन्होंने सरगोदा रोड को एहतजाज के लिए वहां पर बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने सरगोदा रोड को दोनों तरफ से बंद कर रखा है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर तशद्दुद पर यंग डॉक्टर का सरगोदा रोड पर एहतजाज और डॉक्टर्स ने सरगोदा रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अली रजा। अली रजा, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सरगोदा रोड को जो है वो यंग डॉक्टरों की जानब से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इस्लामाबाद में होने वाले जो डॉक्टरों के तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बाद जो है यंग डॉक्टरों ने इस वक्त जो है वो सरगोदा रोड को दोनों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। अब जो है वो यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात या इस्लामाबाद में जो गिरफ्तार किए गए डॉक्टर उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक जो हम ये सरगोदा रोड पर इसी तरीके से जो है वो एहतजाज करेंगे। तमाम से तमाम ये यंग डॉक्टर इस वक्त जो है वो खूब नारेबाजी कर रहे हैं और इनका मुतालबा सिर्फ ये है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और इस वक्त जो है वो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।